हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अपोजिशन का और जो इस वक्त उन्होंने अपनी तहरीक के अंदर तेज़ी लाने का फ़ैसला किया है और इसी हवाले से जो आज की ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीडीएम की मीटिंग थी और उसके अंदर जो हिकमत अमली तय की गई है। कुछ ही रोज़ पहले भी ये ऐलान सामने आया था कि पीडीएम ने ये फ़ैसला किया है कि महंगाई का जो इस वक्त आलम है, इसके तनाज़ुर के अंदर मुल्क भर के अंदर जलसे और रैलीज़ जो हैं उनका उन्होंने ऐलान कर दिया था। आज भी इस हवाले से मीटिंग हुई और कुछ ही अरसा पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हेड करते हैं पीडीएम को, उन्होंने ये ऐलान किए हैं कि 20 अक्टूबर से जलसे और रैलीज़ जो हैं वो मुल्क भर के अंदर होंगी। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीडीएम इंतखाबी इस्लाहात को मुस्तरद करती है और आम इंतखाबात होने तक जो बल्दियाती इंतखाबात हैं वो भी पीडीएम को नामंजूर हैं। ये आज का जो अहम इजलास था उसके अंदर ये फ़ैसले किए गए हैं और सामने आए हैं। मगर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लॉन्ग मार्च के हवाले से या जो दूसरा मरहला होगा पीडीएम का जलसे जुलूस के बाद, जिसका उन्होंने पहले जिक्र किया था, उस पर कोई तफसील उन्होंने फराहम नहीं की। मगर इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी मौलाना फजलुर रहमान की तरह नज़र आती है कि बहुत संजीदा है इस हवाले से। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब में भी मुशावरत हुई है इसी हवाले से कि जो सियासी तहरीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ उसको तेज़ किया जाए। और 16 अक्टूबर को जो जलसा हुआ पीडीएम का, उसमें मरीम नवाज़ साहिबा ने एक दफ़े फिर वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब के ऊपर शदीद तनक़ीद की। मगर अपोजिशन की एक और बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो अभी भी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कुछ दिन पहले भी ये वाज़े कर दिया था कि पीडीएम के अंदर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वापसी मुमकिन नहीं, मगर अपने तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जलसे करती हुई नज़र आ रही है। मगर क्या ये दो मुख्तलिफ अपोजिशन की एक तरफ मूवमेंट है, एक तरफ जमात है, क्या ये ख़तरा बन सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, ख़ास तौर पे जो इस वक्त एक मुआशी सूरत हाल है और महंगाई की जो बात हो रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो सर। जी मजहर साहब, पीडीएम का आज अहम इजलास था, सामने जो मीडिया टॉक थी मौलाना फजलुर रहमान साहब की वो सामने आ गई। कोई उन्होंने ऐसा कोई इतनी नई बात तो नहीं की, लगता है अभी तक यही फैसला है कि वही जो जलसे और रैलीज़ करेंगे जिनका उन्होंने कुछ दिन पहले भी जिक्र किया था, अभी तक वहीं तक अगर हम स्ट्रीट पावर की या डेमोन्स्ट्रेशंस की बात करें कि अभी तक वही फैसला है। जो बहुत र्यूमर्स आ रहे थे कि शायद लॉन्ग मार्च की भी एक सजेशन है, शायद पीडीएम उस पर भी इत्तफाक कर जाए, ऐसा कोई उन्होंने ऐलान नहीं किया। क्या आपके ख्याल में अब महंगाई की जो सूरत हाल है इसके अंदर पीडीएम के ये जो जलसे होंगे ये ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए? शुक्रिया आरफा। मेरा ख्याल है कोई वाज़े ऐलान शायद इसलिए नहीं किया हो कि शायद दूसरे ऐलान का इंतज़ार कर रहे हो। ऐन मुमकिन है कि दूसरी तब्दीलियों, दूसरा जो सिलसिला है जिसके बारे में हम सब बड़ी बेचैनी से शायद इंतज़ार कर रहे हैं, उस वजह से पीडीएम भी थोड़ा सा रुक के चलने की कोशिश कर रही है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पीडीएम भी इंतज़ार कर रही है कि उंगली उठ जाए किसी और तरीके तरफ से और उनको कुछ ना करना पड़े? ज़ाहिर है सियासत ना भी करना पड़े कि उंगली उठे ना उठे, लेकिन अगर दूसरी तरफ बुरहान शदीद होता है तो ज़ाहिर है उससे तो कोई भी अपोजिशन हो वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करती है। लेकिन मेरा ख्याल है वो मसला किसी हद तक शायद कम्प्लीटली तो नहीं, लेकिन किसी हद तक शायद रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है। लेकिन आज जो एक नई बात है जो कि मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून और शायद मुस्लिम लीग नून शायद उस तरह तैयार ना हो
کم سے کم مسلم لیگ نون کے اندر پرابلم آ سکتی ہے، اور وہ ہے بلدیاتی الیکشن۔ اب پہلی چیز تو یہ کہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل ہو گیا ہے اب اس مہنگائی میں بلدیاتی الیکشن کرانا، کیونکہ وہ اس کو جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے، وہ عوام کی سطح پہ اس چیز کو نہیں دفاع کر پا رہے کہ یہ جو مہنگائی کا طوفان ہے یا مہنگائی کا سونامی ہے، اس کو کس طرح روکا جائے۔ عمران خان ضرور ریلیف کا کچھ سوچ رہے ہیں، کوئی ریلیف دیں گے، لیکن جس طرح کی مہنگائی ہو گئی ہے اور جو صورتحال ہے، اور ظاہر ہے اسی لیے پی ڈی ایم نے بھی یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی انہوں نے ریلیز کا شاید ہو سکتا ہے کہ کوئی اس سے 1-2 ہفتے بعد وہ کوئی ملک گیر ہڑتال کی بھی کال دے دیں، اور پھر مڈ نومبر تک کوئی لانگ مارچ کریں، لیکن لانگ مارچ جب تک کوئی ان کو میننگ فل میرا خیال ہے کہیں سے ایشورنس نہیں ہوگی، وہ لانگ مارچ نہیں کریں گے، اور نہ ہی اس کی ڈیٹ کا کوئی اعلان ہوگا۔ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ جو پی ڈی ایم میں یہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے اچانک، کیونکہ اس سے پہلے تو یہ بات کرتے رہے ہیں عام انتخابات کی، لیکن بلدیاتی الیکشن کا قبل از وقت انہوں نے بائیکاٹ کا جو اعلان کر دیا ہے یا حصہ نہیں لیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ مسلم لیگ نون اس فیصلے میں کم سے کم، کیونکہ اگر عمران خان بلدیاتی الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں یا پنجاب میں بلدیاتی الیکشن مارچ میں ہوں گے تو اور صورتحال ایسی رہے گی، میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے اندر بہت شدید دراڑ آ سکتی ہے اگر وہ بلدیاتی الیکشن سے ہٹتے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے 85 کے الیکشن کا بائیکاٹ بے نظیر بھٹو آخر وقت تک ریگریٹ کرتی رہیں، اور کوئی بھی، اور مسلم لیگ نون کیونکہ خود ہی پیداوار بلدیاتی الیکشن کی اس طریقے سے ہے کہ ان کے یہاں سے جو بھی لوگ آئے ہیں، چاہے وہ 79 کے بلدیاتی الیکشن ہوں، 83 کے ہوں، اس کا بائیکاٹ کبھی کسی نے نہیں کیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ مظہر صاحب یہ آپ نے اہم بات کی مظہر صاحب، بٹ جسٹ ویری کوئکلی جو میڈیا ٹاک کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، اب ان ٹرمز آف جسٹ آپٹکس آج ان کے ساتھ ہمیں صرف شیرپاؤ صاحب کھڑے نظر آئے، ایٹ لیسٹ جو ویژولز تھوڑے سے دیکھے، اب کیا اس سے کوئی بہت فرق پڑے گا؟ کیونکہ اب جب پی ڈی ایم شروع میں بنی اور انہوں نے انیشلی جب جلسے کیے تو ان کی جب پریس ٹاکس ہوتی تھیں، مریم نواز صاحبہ کھڑی نظر آتی تھیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہوتے تھے، دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوتے تھے، گیلانی صاحب، سو مطلب کہ ایک ہیوی ویٹس ہمیں بہت سے نظر آتے تھے، مگر اگر آج کی آپ ویژولز دیکھیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے اور ساتھ میں ہمیں صرف شیرپاؤ صاحب کھڑے نظر آئے۔ اس سے آپ کے خیال میں ان ٹرمز آف دا فیکٹ کہ کتنی میڈیا اٹینشن ملے گی ان کے جلسوں پہ، کتنی تفصیل سے ان کو دیکھا جائے گا، یہ اہمیت اس سے کم ہوگی؟ عرفت دیکھیے، مسلم لیگ نون تو ان کے ساتھ ہے، مجھے نہیں پتا کہ کوئی کم سے کم ایک رہنما کو آج کی پریس کانفرنس میں ساتھ ضرور ہونا چاہیے تھا، لیکن مسلم لیگ نون کے اپنے بھی 2 اہم اجلاس ہو رہے ہیں، خود نیشنل اسمبلی کا سیشن بھی تھا، تو مسلم لیگ نون کے جو ایم این ایز وغیرہ تھے، مین لیڈرز تھے، وہ اس اجلاس میں تھے، اور مسلم لیگ نون کا الگ سے بھی ایک اجلاس ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود کسی ایک مرکزی رہنما کو اس پریس کانفرنس میں ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، وہ کیوں نہیں کھڑے تھے؟ لیکن مولانا سے کوئی پوائنٹ آف ڈفرنس نہیں ہے نواز شریف صاحب کا یا شہباز شریف کا اس طریقے سے، لیکن یہ کہ یہ جو میسج گیا، آپٹک گیا، کیونکہ ظاہر ہے سربراہی اجلاس تھا تو اس میں کم سے کم کچھ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن پی ڈی ایم اس وقت جو ہے وہ بنیادی طور پہ 2 ہی جماعتوں کا اس وقت وہ ہے، اور وہ مسلم لیگ نون اور جے یو آئی ہیں، تو وہ کس حد تک افیکٹو ہوں گے؟ اب 20 تاریخ کو مظاہرے ویسے ہی ہوں گے جیسے پریس کلبز کے سامنے مظاہرے ہو جاتے ہیں، یا کوئی بڑے مظاہرے ہوں گے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ کوئی نئی ایکٹیویٹی، اور وہ اس وجہ سے شاید جنریٹ کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے پی ڈی ایم کے اندر اس پر زور دیا جا رہا ہے، کیونکہ جو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آیا ہے وہ خود پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے، اس کو سنبھالنا، اس کا دفاع کرنا، کیونکہ عالمی مارکیٹ اور یہ سب چیزیں، یہ عام آدمی کی سطح پہ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا رہا، وہ یہی ایکسپیکٹ کرتے تھے عمران خان کے 3-3.5 سال تک آپ کم سے کم اتنا تو کریں گے کہ آپ ہمیں ریلیف دیں گے، روزگار دیں گے، مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، کوئی بھی چیز نہیں ہو پائی، تو لوگوں میں جو پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کا مسئلہ ہے وہ بڑا سیریس ہو گیا، اور شاید اسی وجہ سے بلدیاتی الیکشن کراتے ہوئے وہ کچھ ہچکچاہٹ کا شکار ہوں، انٹل انلیس پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرتی ہے، تو ایک طرح سے تو آپ پی ٹی آئی کو واک اوور دے دیں گے۔
اور یہ واک اوور جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نواز میں درار ڈالے گا، بٹ سر کیا آپ کے خیال میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی پھر ایک گولڈن اپرچونٹی ہو سکتی ہے کہ وہ پنجاب کے اندر اپنی پوزیشن تھوڑی امپروو کر لیں؟ کیونکہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز بوائیکاٹ کرتی ہے سنجیدگی سے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی ول بی دی اونلی میجر پارٹی ٹی ایل پی جیسی آرگنائزیشنز کو چھوڑ کے جو اپوزیشن میں کھڑے ہوں گے الیکشن میں۔ پیپلز پارٹی تو بدقسمتی سے پنجاب میں اس طریقے سے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرتی ہوئی نہیں نظر آ رہی۔ وہ جب تک وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کریں گے تو ایون گراس روٹ میں فائدہ کس کو ہوگا؟ فرض کریں ٹی ایل پی ہوتی ہے، ٹی ایل پی کو پنجاب میں اگر نون لیگ نہیں کرتی یا پی ڈی ایم بوائیکاٹ کرتی ہے تو اس کا فائدہ جماعت اسلامی کو ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ ٹی ایل پی کو ہو سکتا ہے، اس کا فائدہ انڈیپینڈنس کو ہوتا ہے، پی ایم ایل کیو کو ہو سکتا ہے۔ سب سے زیادہ فائدہ جو اگر ہوگا پی ڈی ایم کے بوائیکاٹ کا بلدیاتی الیکشن میں تو وہ پی ایم ایل کیو کو ہوگا، اور پی ایم ایل کیو کے ساتھ پیپلز پارٹی جو ہے الائن کر سکتی ہے۔ تو یہ جو فیصلہ ہوگا۔ اور ویری کوئکلی مظہر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو الیکٹورل ریفارمز کا پیکیج ہے اس کو بوائیکاٹ کر کے کیا یہ صحیح فیصلہ کرے؟ کیا اس کو بھی آپ پاس کرا لیں گے جوائنٹ اسمبلی سے؟ We've run out of time, sir, 30 seconds. نہیں، میرا خیال ہے عارفہ جو اپوزیشن کی پارلیمانی پارٹی ہے وہ شاید الیکٹورل ریفارمز اگر میننگ فل ہوئی تو وہ جائیں گے، ورنہ بوائیکاٹ کریں گے، لیکن وہ کمپلیٹلی بوائیکاٹ کے موڈ میں نہیں ہے۔ وہ نیب کی آرڈیننس پہ بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے، اور میرا خیال ہے الیکٹورل ریفارمز پہ بھی بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ مظہر صاحب ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین یہاں پہ دیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کوئٹہ میں جو آج دھماکہ ہوا۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو کوئٹہ میں آج دھماکہ ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کوئٹہ کے سریاب روڈ پر بلوچستان یونیورسٹی کے قریب آج ایک دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں ایک پولیس اہلکار شہید ہوا، 13 جو ہیں وہ زخمی ہوئے، جبکہ اوورال 16 افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ دھماکہ موٹر سائیکل کے اندر نصب ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا، اور اس کا نشانہ پولیس کی وہ موبائل وین تھی جو احتجاج کرتے ہوئے طلباء کی سیکیورٹی کے لیے وہاں تعینات تھی۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے غالب نہاد، یہ نمائندہ ہیں ڈان نیوز کوئٹہ۔ ویلکم ٹو دی شو غالب صاحب۔ جی سر، کیا تفصیلات اب تک سامنے آئی ہیں اس دھماکے کے حوالے سے؟ جی تقریباً 4 سے 4:15 کا وقت ہوگا جب ایک زوردار دھماکے کی آواز کوئٹہ کے گرد و نواح میں سنائی دی گئی۔ جب ہم نے اس بارے میں معلوم کیا تو پتہ یہ چلا کہ سریاب روڈ کا علاقہ ہے اور بلوچستان یونیورسٹی کے سامنے ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے جب ہم نے بات کی صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو سے تو انہوں نے بتایا کہ کچھ طلباء جو ہوشاب واقعے کے حوالے سے وہاں پر سراپا احتجاج تھے، بیسیکلی انہیں ٹارگٹ کیا جانا تھا، لیکن وہاں پر سیکیورٹی ٹائٹ ہونے کی وجہ سے جو شرپسند عناصر ہیں انہوں نے یہ بارود سے بھری موٹر سائیکل جو قریب ہی پارک جو وین تھی پولیس کی وہاں پر کھڑی کر دی۔ جو ابھی تک ہمارے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق ایک پولیس اہلکار جس کی شناخت نعمت اللہ کے نام سے ہوئی ہے وہ جاں بحق ہوا ہے، جبکہ 13 پولیس اہلکاروں سمیت 17 افراد اس واقعے میں زخمی ہوئے ہیں۔ ترجمان سول ہسپتال ڈاکٹر وسیم بیگ کا بتانا ہے کہ کچھ جو پولیس اہلکار ہیں وہ ان کی حالت تشویشناک ہے، جو کوئٹہ کے سول ہسپتال میں واقع ٹراما سینٹر میں اس وقت زیر علاج ہے۔ کوئی معلوم ہوا ہے کہ کسی نے اس کی کوئی ذمہ داری قبول کی ہے؟ کوئی پولیس کو شک ہے کہ کون سے لوگ یا آرگنائزیشن اس دھماکے کے اندر ملوث ہو سکتی ہے؟ جی ہم نے اس حوالے سے جب بات کی صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو سے تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی تحقیقات کا کافی ابتدائی معاملہ ہے اور ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ تاہم اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ابھی تک بھی کسی کالعدم تنظیم کی جانب سے واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی گئی ہے۔
بالکل صحیح. اور کیا اب احتجاج جو ہے جاری ہے طلباء کا کیا، یا اس واقعے کے بعد کچھ حکومت نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہے کہ سیکیورٹی وجوہات پہ ہی وہ اپنا جو احتجاج ہے اس کو اس وقت ختم کر دیں؟ جی، ہوشاب واقعے کا اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو گزشتہ 6 روز سے جو ہوشاب کے لواحقین ہیں وہاں پر ایک مارٹر گولہ گرنے سے 2 بچے جاں بحق ہوئے تھے، جن کی میتیں ریڈ زون میں رکھ کے ان کے لواحقین گزشتہ 6 روز سے سراپا احتجاج تھے. آج بلوچستان ہائی کورٹ میں اس حوالے سے سماعت ہوئی اور جو معزز عدالت ہے اس نے احکامات دیے تھے کہ جلد از جلد اس واقعے کو دیکھا جائے. اس واقعے کے پیش نظر اور بلوچستان ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں جو ہے احتجاج تو آج ختم ہو گیا ہے، لیکن یہ جو دھماکہ تھا اس کے نتیجے میں شہر میں کافی خوف و ہراس پایا جاتا ہے، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو سریاب روڈ ہے وہاں پر دھماکہ، ٹارگٹ کلنگ اور دیگر شرپسندی کے واقعات اکثر رونما ہوتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو IMF کے ساتھ مذاکرات ابھی تک کنکلوڈ نہیں کیے گئے، اور تنقید یہ ہو رہی ہے کہ حکومت اور IMF کے جو مذاکرات تھے وہ فیل ہو گئے، جبکہ حکومت اس کی تردید کر رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے حکومت اور IMF کے جو مذاکرات ہیں ابھی تک جاری ہیں، کوئی حتمی نتیجہ سامنے نہیں آیا ہے، اور متضاد جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ خبریں یا رائے سامنے آ رہی ہے. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹاکس ہیں وہ فیل ہو گئی ہیں. حکومت کی اگر پوچھا جائے ان کا موقف یہ ہے کہ نہیں، ابھی جاری ہیں اور ابھی تک فائنل کوئی بات سامنے نہیں آئی. یہ جو مذاکرات ہیں IMF اور پاکستان کے درمیان، یہ $6 ارب کا جو سپورٹ پروگرام ہے اس کی بحالی کے لیے اس وقت یہ مذاکرات واشنگٹن کے اندر جاری ہیں. ان کا کوئی ٹائم فریم ابھی تک نہیں دیا گیا. سیکرٹری فائنانس ڈویژن اور مشیر خزانہ شوکت ترین صاحب واشنگٹن میں موجود ہے ان مذاکرات کے لیے. یہ مذاکرات جب ان کا آغاز ہوا تو تبھی سے قیاس آرائی کہہ سکتے ہیں یا آپ اطلاعات کہہ سکتے ہیں یہ سامنے آ گئی تھیں کہ اب آسان نہیں ہوگا، کیونکہ بہت فرق ہے شاید جو IMF اور حکومت پاکستان کے جو موقف ہیں پاور ٹیرف کے حوالے سے، ٹیکس ریونیو کے حوالے سے، ڈالر کے مقابلے میں جو پاکستانی روپے کی قیمت ہے یا قدر ہے، اور اوورآل جو پاور سیکٹر کے مسائل ہیں. اور انہی سب ایشوز کے اوپر کہا جا رہا تھا کہ IMF نے اپنے مطالبات جو ہیں وہ پاکستان کے سامنے رکھ دیے ہیں، اور اسی حوالے سے مذاکرات سے پہلے ہی یہ اطلاعات بھی آنی شروع ہو گئی تھیں کہ پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. معاشی گروتھ کے حوالے سے بھی IMF اور پاکستان کی جو حکومت ہے ان کے جو موقف ہیں یا ویوز ہیں ان میں کافی تضاد نظر آتا ہے. مشیر خزانہ کا دعویٰ یہ ہے کہ پاکستان کی جو معاشی گروتھ ہے وہ 5% کے قریب ہے، جبکہ IMF کا جو اندازہ ہے وہ 3.4 کے قریب ہے. یہ مذاکرات اب کتنا اور وقت لیں گے؟ اس سارے معاملے کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم اسٹوڈیو میں موجود ہیں مزمل اسلم صاحب، ترجمان ہیں وزارت خارجہ کے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم حسین صاحب، ماہر معاشیات ہیں. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. جی مزمل صاحب، سر آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بالکل فیل ہو گئی ٹاکس، کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا. آبویسلی حکومت کا موقف فرق ہے، تو سر ہمیں بھی سمجھائیں کہ اصل میں کیا معاملہ ہے، کیوں اتنی لمبی ہو گئی مذاکرات اور کیوں سب کا خیال تھا کہ جلدی فیصلہ ہو جائے گا؟ یہ تو جو ابھی چل رہا ہے جمعے سے میڈیا اور فائنانس ڈویژن کے بیچ میں، یہ مجھے یاد، ہم تو سوچ رہے تھے IMF اور فائنانس ڈویژن میں چل رہا ہے، آپ نے میڈیا اور ہمارے IMF اور فائنانس ڈویژن کا تو سیکریٹلی چل رہا ہے نا. اچھا، وہ مجھے یاد آ گئی کہ رمضانوں سے پہلے فواد چودھری کہتے تھے کہ اس دن رمضان ہوگا، اور وہ رویت حلال کمیٹی کہتی تھی اس دن رمضان ہوگا. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو یہ کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ سارے جو ہے چاند کی تاریخ پہ جو ہے لڑائی کر رہے ہیں، اور اگر چاند کی کوئی تاریخ ہوتی تو وہ IMF کہیں نہ کہیں اس کو پرنٹ کر دیتا، یا اگر ہم چھپا بھی رہے، منسٹری آف فائنانس نے نہیں بھی بتائی،
تو ایسا نہیں تھا. جو ابھی جو مشیر خزانہ ہو گئے شوکت ترین صاحب گورنر اسٹیٹ بینک, جو یہ یو ایس گئے ہیں, یہ ورلڈ بینک کے اینول جو وہ ہوتے ہیں اس میں گئے ہوئے تھے. اور جو آئی ایم ایف سے جو پہلی باضابطہ ملاقات ہی جمعے والے دن ہوئی ہے, ایک ہائی لیول آئی ایم ایف کی جو ملاقات ہے وہ فائنانس منسٹر سے, اس وقت وہ فائنانس منسٹر تھے, وہ ان سے شیڈیول تھی. اور یوزلی وہ میٹنگ اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کہیں نہ کہیں پہنچ چکے ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کرٹسی کال میں آپ سے ملنے, ورنہ وہ آپ سے کہیں وہی کافی میں جو بار ہوتا ہے وہ مل لیتے. تو یہ جو میڈیا نے پری میچورلی اس کو کہہ دیا کہ ٹاکس فیلڈ اور آئی ایم ایف مان نہیں رہا, پھر اس کے بعد ایک لسٹ آف ڈیمانڈز دکھانا شروع کر دی. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لیٹس ویٹ فار فیو ڈیز, ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. دوسری جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آئی ایم ایف نے ابھی 1 مہینہ پہلے ہمیں $2.8 بلین دیے. وہ ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے کوٹا جو ہے ایکسپینڈ کیا, اس میں پاکستان کو مل گئے, لیکن انہوں نے یاد رکھے کہ اگر ان کو ایشو ہوتا تو انہوں نے افغانستان کے بھی پیسے روک دیے تھے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک اتنا بڑا بفر ہمیں انہوں نے دیا جسٹ منتھ اگو. سو یو آر مور آپٹیمسٹک. سر خرم صاحب کو بھی ذرا گفتگو میں شامل کریں. خرم صاحب, آبویسلی مزمل اسلم صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادہ قیاس آرائی جو ہوئی ہے یا بہت تنقید ہوئی ہے, یہ میڈیا کی طرف سے ہوئی ہے. اصل جو صورتحال ہے وہ شاید اتنی, جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, بلیک نہیں ہے جتنی کچھ خبروں میں آئی. سر آپ اتفاق کریں گے اس بات سے؟ عرفت, کچھ دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ ایگزیکٹلی سچویشن ہے کیا, اور یہ آئی تھنک کلیئر بات تبھی ہوئے گی جب جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ریلیز ہوئے گی آئی ایم ایف اور پاکستان کی سائڈ سے, اور وہ صرف تب ہوئے گی جب اگر کوئی اگریمنٹ, اسٹاف لیول اگریمنٹ ریچ ہو گیا. اگر اسٹاف لیول اگریمنٹ نہیں ریچ ہوا تو جیسے جون میں ہوا تھا کہ آئی ایم ایف کا اسٹاف اپنی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ ریلیز کر دے گا سیئنگ کہ ٹاکس کنٹینیو بٹ 6th ریویو ریمینز انکنکلوسیو, یا اس طرح کی کوئی آ جائے گی وہاں سے اسٹیٹمنٹ. تو آئی ڈونٹ تھنک وی نیڈ ٹو وری ٹو مچ. پوائنٹ ابھی یہ ہے کہ فائنینشیل مارکیٹس نے آج منڈے کو جب اوپن ہوئی ہیں تو یہاں پہ پینک ہوئی ہے اس کی وجہ سے, اور پینک کو فیول کرنے میں میڈیا سے زیادہ فائنانس منسٹری کی اپنی کمیونیکیشن جو ہے اس کا ہاتھ تھا. کیونکہ سنڈے کو ہی فائنانس منسٹری کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں خاص ایک بات جو لکھ دی گئی تھی کہ نو ڈیٹ فار اینڈ آف دا ٹاکس واز ایور گیون, نو ٹائم فریم فار دا کنکلوژن آف دا ٹاکس واز ایور گیون. اس کی وجہ سے مارکیٹس میں کنفیوژن پھیلی. اب مارکیٹس کے ساتھ گلا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے عارفہ, بیکاز آپ انڈیویجول جرنلسٹ کو یہ گورنمنٹ کے آپ کو طور طریقے آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے اچھی طرح سے, لیکن مارکیٹس کے ساتھ تو یہ کچھ نہیں چلتا. یو کانٹ بلی دیم انٹو سائلنس, یو کانٹ ٹیل دیم واٹ ٹو ڈو اینڈ ڈکٹیٹ, اور نیم کالنگ کر کے ان کو آپ اپنی مرضی کی طرف نہیں لا سکتے. تو ڈالر جو ہے وہ تو 173 کراس کر گیا آج انٹر بینک مارکیٹ میں, اور جتنے مارکیٹ پلیئرز تھے جن سے میری بات ہوئی ہے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ایف ٹاکس کے اوپر ایک تو کوسچن مارک آ گیا ہے جو ایگریویٹ ہوا ہے ڈیو ٹو دا فائنانس منسٹریز اون کمیونیکیشن سیئنگ نو ٹائم فریم کین بی گیون, بیکاز یہ مارکیٹس نے سگنل ریڈ اس طرح سے کیا کہ یہ لوگ اپنے لیے ایک بیک ڈور تو خرم صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ذکر ہی نہیں ٹائم لائن کا کرنا چاہیے تھا کمیونیکیشن کے اندر, یا تاریخ دینی چاہیے تھی اس پریس ریلیز میں؟ آئی تھنک یہ کہنا کہ نو ٹائم فریم واز ایور گیون, اس کی وجہ سے مزید اور کنفیوژن اس لیے پیدا ہوئی ہے کیونکہ لوگ یہ سمجھنے لگ گئے کہ یہ اپنے لیے کھول رہے ہیں. سر یہ ذرا پوائنٹ اگر ہم مزمل صاحب کے پاس دیکھیں جائے, مزمل صاحب یہ بہت اہم بات خرم صاحب نے کی ہے کہ آپ لوگوں نے خود پینک کریٹ کیا ہے کیونکہ آپ شاید میڈیا کی خبروں کو کانٹرڈکٹ کرتے کرتے آپ نے لوگوں کے جو کانفیڈنس ہے اس کو ہلا دیا. دیکھیں میں آپ کو لیٹ می گیو یو دا بیک گراؤنڈ آف دس. فرائیڈے کو جب رات کو ملاقات ہونی تھی تو جو پریس تھا اس نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا کہ آج رات کو کچھ آ رہا ہے تو ہم اپنی پریس کے لیے جگہ رکھ لیں صبح تاکہ ہم پبلش کر دیں. تو وی ٹولڈ دیم کہ جو ہائی لیول میٹنگ ہے وہ واشنگٹن ٹائم شام 4 بجے ہے, تو پاکستان میں بھی صبح کے 4 بج جائیں گے, آپ سو جائیں, سیٹرڈے کو کچھ آ جائے گا. اسی رات کو جب وہ ختم ہوئی تو فائنانس منسٹر نے وہاں پہ ایک ہنٹ دے دی تھی کہ فائنانس سیکرٹری از گوئنگ ٹو اسٹے ان نیو یارک ٹل ٹیوزڈے اور فار فردر ڈسکشن. اس پہ کیا کیا, پریس نے اٹھا کر سٹوری کر دی کہ ٹاکس فیلڈ. ٹھیک ہے, اس کے نتیجے میں ہمیں بتانا پڑا کہ ٹاکس ہیو ناٹ فیلڈ, اور جو ہے وہ ایک اچھے اس پہ ڈائریکشن پہ جا رہی ہیں.
However, there is no time frame. अगर ये प्रेस जल्दी ना करता, और जैसे खुरम साहब ने बहुत अच्छी बात की, खुरम साहब फिर सही कह रहे हैं ना सर कि आपने तरदीद मीडिया की करते करते लोगों को डरा दिया. नहीं, अब देखें ना, ट्यूसडे इज नॉट दी हतमी. वो फाइनेंस सेक्रेटरी अगर वहां पे ट्यूसडे तक हैं तो ये नहीं कहीं कहा कि ट्यूसडे, तो इसलिए बता कि क्या पता ट्यूसडे हो जाए, वेडनेसडे हो जाए, थर्सडे हो जाए. तो ये एक सिर्फ वहां फिर कह देते कि ट्यूसडे की शाम को आपने बताया नहीं, जस्ट टू मेक श्योर, क्या पता आज रात को आ जाए. बिल्कुल सही. ठीक है ना, जस्ट टू मेक श्योर कि हमें ये प्रेस रिलीज ना प्लान थी ना हमने देनी थी. जब उसमें लिखा कि टॉक्स फेल्ड, एवरीथिंग इज गॉन, ना कि वो आपने प्रेस. खुरम साहब वेरी क्विकली सर, 30 सेकंड्स, मुझे फिर ब्रेक लेना है. जी अच्छा, 30 सेकंड में मैं क्या कहूँ. आई थिंक ऑल वी हैव टू डू इज वेट अ फ्यू डेज एंड ये जो टॉक्स हैं की कंक्लूजन सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा. इट्स एंटायरली पॉसिबल, क्योंकि मुजम्मिल जो कह रहे हैं, शौकत तरीन साहब भी बार बार वहां से एम्फसाइज कर रहे हैं कि कोई टॉक्स फेल नहीं हुई, आप चंद दिन दे दें और जो फाइनल लूज एंड्स है वो टाई अप हो जाएंगे. तो लेट्स वेट एंड सी. आई डोंट थिंक दैट नथिंग, नो हार्म डन इन दैट. फाइनेंशियल मार्केट्स जो अलबत्ता वो वक्ती तौर पे आवर बाय आवर कंफर्ट ढूंढ रही है, एंड वील सी टुमारो कि उनको कितनी कंफर्ट मिलती है इन चीजों से. लेकिन जहां तक मेरा और आपका ताल्लुक है आरिफा, आई डोंट थिंक वी हैव एनी प्रॉब्लम वेटिंग अ फ्यू मोर डेज टू फाइंड आउट. बिल्कुल सही. तो मुज़म्मिल साहब फिर मंगल तक हम उम्मीद करें कि कोई ना कोई हतमी बात सामने आ जाएगी. मैं भी फाइनेंशियल मार्केट से हूँ, तो मुझे लोगों ने ये कहा कि कल अगर आप ये क्लैरिफिकेशन नहीं देते कि टॉक्स आर ऑन गोइंग, तो आज मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट जस्ट गॉन 200 पॉइंट्स. मार्केट वो कह रहे हैं आज हॉल्ट लग गया था. हॉल्ट का मतलब होता 1500 पॉइंट. तो दैट हैज़ एक्चुअली प्रोवाइडेड जो ऑक्सीजन जो है ना उसने मार्केट को दी है, दैट स्टेटमेंट. फॉरेक्स एफएक्स इज अ डिफरेंट स्टोरी. ठीक है ना, वो डिमांड एंड सप्लाई, इंपोर्टर ने आज रश किया होगा कि पता नहीं डॉलर ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, बट कैपिटल मार्केट जो है बिहेव्ड वेरी वेल. बिल्कुल जी. नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. जो हम ब्रेक आएंगे तो हम अपने दो मेहमानों से पूछेंगे कि एग्जैक्टली स्टिकिंग पॉइंट्स होंगे क्या या हैं क्या मुज़ाकरात के दौरान. स्टे विद अस. वेलकम बैक नाज़रीन. हम गुफ्तगू करें मुज़म्मिल असलम साहब से और खुरम हुसैन साहब से, और हम उनसे बात करें जो IMF से हुकूमत के मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं. जी खुरम साहब, ऑब्वियसली हमने ब्रेक पे जाने से पहले बात की, आपने जिक्र किया अनसर्टनिटी का, जिसकी वजह से खदशात पैदा हुए. तो सर, ये जो अब बाकी अनसर्टनिटी या एक जनरल माहौल है अनसर्टनिटी का, क्या इसकी वजह यही है कि IMF के शराइत अब इतने मुश्किल हैं और हुकूमत या शौकत तरीन साहब का जिस किस्म का हमने मौक़िफ़ पिछले दिनों में, ख़ास तौर पे जब वो नए नए एडवाइज़र मिनिस्टर बने थे, तो हमने सुना, तो उससे हमें लगता है कि बहुत मुश्किल होगा IMF और हुकूमत को अग्री करना, इत्तफाक करना मामले पे. जी आरिफा, एक्चुअली मामला IMF के साथ जहाँ तक ताल्लुक है, तो मामला तो शुरू हो चुका था मार्च अप्रैल के महीने में, जब इस गवर्नमेंट ने एक एग्रीमेंट नेगोशिएट किया. उस एग्रीमेंट की टर्म्स को कैबिनेट अप्रूवल दिलवाया. कैबिनेट अप्रूवल दिलवाने के बाद उस लेटर के ऊपर साइन करके उसको IMF बोर्ड से अप्रूव करवा के उनसे पैसे रिलीज करवाने के बाद पलट के IMF से कहा कि ये टर्म्स हमें पसंद नहीं आई, हम इनको रीनेगोशिएट करना चाहेंगे, और जिस शख्स ने उनको रीनेगोशिएट किया था हमारे लिए, उसको हम निकाल रहे हैं इस ओहदे से. तो हफीज शेख गॉन, उसके एक आध हफ्ते बाद शौकत तरीन साहब कम्स इन, और एक नई कहानी शुरू हुई कि हम इन सब कुछ को रीनेगोशिएट करेंगे, IMF को ये मनवाएंगे वो मनवाएंगे. जून में जब इनका वो हुआ, तो सर अब अनसर्टनिटी इसी वजह से है कि शौकत तरीन साहब रीनेगोशिएट करना चाह रहे हैं. अब देखिए, अनसर्टेनिटी इसलिए हो गई है, नंबर वन के IMF की तरफ से और बाकी दुनिया की तरफ से, क्रेडिटर्स की तरफ से कोई अब कंफर्ट नहीं है कि पाकिस्तान क्या वाकई में अपनी कमिटमेंट्स को अपहोल्ड करने के लिए तैयार है या नहीं. आज वो एग्रीमेंट साइन कर देंगे, पैसे लेने के बाद मुकर जाएंगे ये. तो ये चीज़ एक दफ़ा डेमोन्स्ट्रेट हो गई मार्च अप्रैल में, तो अब उसके शैडो के अंडर ही सारी बाकी डिसीजंस होंगी. उसके साथ साथ पाकिस्तान के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स वीकन करते गए. जुलाई अगस्त में जो करंट अकाउंट डेफिसिट का डेटा आया है, जो फिस्कल इंप्रूवमेंट भी नज़र आ रही है,
زیادہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کافی تیزی سے چڑھتا ہوا نظر آیا ہے. جو فسکل امپروومنٹ آئی ہے وہ زیادہ تر امپورٹ ڈیوٹیز سے آئی ہے. جو سرکولر ڈیٹ ریڈکشن یہ لوگ دکھا رہے ہیں وہ زیادہ تر آف بلک پیمنٹ فرام AJK وہاں سے ہوئی ہے. آپ باقی ریکوریز کو دیکھیں دیر از نو ریئل چینج. تو جو انہوں نے امپروومنٹ دکھانی تھی وہ تو نہیں آ سکی. انڈر لائنگ فنڈامنٹلز ہیو ویکنڈ فردر. تو شوکت ترین صاحب کی تو پوزیشن مزید اور ویک ہوئی ہے, اور اس کو ویکن ہوتے ہوتے ساتھ ساتھ ان کا عہدہ ختم ہو گیا. 16 تاریخ واز دا ڈیز پوزیشن ایکسپائرڈ. وہ فائنینشیل رہی نہیں اور اب وہ فائنینشیل ایڈوائزر ہو گئے, which means legally he does not have the authority to sign on behalf of the government of Pakistan anymore. Legally that authority now belongs to the finance prime minister. تو یہ ان ساری چیزوں کو ملا کے ایک اتنا بڑا انسرٹنٹی کا کلاؤڈ پیدا ہو گیا کہ دیٹ از واٹ فائنینشیل مارکیٹس آر ریسپونڈنگ ٹو. دیٹ از, اور ہم لوگ بھی ایز جرنلسٹ آن دا گراؤنڈ ہم بھی انہی چیزوں کے اوپر رپورٹ وہ رسپونڈ کر کے دیکھ رہے ہیں کہ کس حد تک گورنمنٹ کے اوپر اعتماد رکھ سکتے ہیں اور کس حد تک ہم لوگوں نے خود ریالٹی کو ریڈ کرنا ہے فرام دا ویریس تھنگز آر ہیپننگ آن دا گراؤنڈ. عارفہ بالکل صحیح. جی مزمل صاحب, سر خرم صاحب نے بہت اہم بات کی ہے سر کہ اگر آپ ایک دفعہ حکومت یہ کر سکتی ہے کہ نیگوسیشن کے بعد آپ منسٹر تبدیل کر دیں, آپ کہیں کہ اور وہ جو نئے آئیں وہ کہیں کہ پتہ نہیں بہت غلط پالیسیز تھیں میں بہت بہتر کر دوں گا, اور وہ 3 مہینے بھی جو ان کی ایک ویژن تھی جس طرح کے ایکسپرٹس کہتے ہیں وہ 3 مہینے بھی اپنا پلان نہیں چلا پائے, پھر وہ ان کو آپ نے سینیٹر نہیں بنایا حکومت نے. تو اب یہ بھی انسرٹنٹی ہے جو خرم صاحب کی باتوں سے مجھے سمجھ آیا ہے کہ انسرٹنٹی ہے کہ پتہ نہیں اب شوکت ترین صاحب بھی رہیں گے کہ نہیں, یہ جو کمٹمنٹس کر کے آئیں گے کیا حکومت ان کے ساتھ کھڑی بھی رہے گی کہ نہیں. اچھا میں تھوڑا سا ریمائنڈ کرا دوں, اور مجھے اس طرح اس لیے یاد ہے کیونکہ میں آئی ایم ڈوئنگ ڈے ٹو ڈے, مطلب میڈیا میں بھی کافی آتا ہوں. تو 2 دن پہلے جب مارچ میں ہم نے IMF کا بورڈ سائن کرا تھا, اس سے 2 دن پہلے حفیظ شیخ نے ریزائن کر دیا تھا, اور حماد اظہر اور گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر نے لاسٹ 3 دن کی ٹاکس کو ٹیک اوور کیا تھا اور بتا دیا تھا کہ ہی از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا فائنانس منسٹر, اس لیے جو ہے آپ سے سائننگ سے پہلے جو ہے یہ ان سے ہم نے ریزائن کرا دیا, جسٹ ٹو کیپ دا ریکارڈ اسٹریٹ. اچھا میں صرف ایک کلیئرٹی کے پرپز کی بات کر رہا ہوں. اچھا پھر امپیکٹ تو ان کے اوپر سائیکولوجیکلی یہی رہے گا کہ میں اس پہ آ رہا ہوں. سیکنڈ چیز یہ ہوئی کہ جب شوکت ترین آئے, شوکت ترین نے دا ڈے ہی ٹک اوتھ, بلکہ بیفور ہی ٹک اوتھ ہی کیم اپ ود دا پلان, اور ان کا ایک پلان تھا کہ جی ہم جو ہے جو IMF کے ٹارگٹس ہیں, بی اٹ ٹیکس, بی اٹ انرجی, بی اٹ کرنٹ اکاؤنٹ, ہم جو ہے ان سے ایگری کرتے ہیں, ہم جو ہے ان کے طریقہ کار سے ڈس ایگری کرتے ہیں. ہم جو ہے انہوں نے جون میں ہمارا سٹاف لیول ہوا ہی نہیں, ریویو ہوا ہی نہیں. دا ڈے ہی ٹک اوتھ ہی سیڈ کہ ہم جون کا ریویو نہیں لیں گے, we will prove them in June number as well as in the first quarter of this fiscal year جو September 30th ہے, اور ہم ان کے ٹارگٹس کو لے کے چلیں گے, طریقہ کار کو لے کے نہیں چلیں گے. ٹو می جب یہ ابھی مطلب our team walk in for the discussion, we have مطلب ہمیں جو نیٹ ریزرو کی ریکوائرمنٹ تھی اس میں ہم نے آؤٹ پرفارم کیا, ہم نے ٹیکس ریونیو کلیکشن میں آؤٹ پرفارم کیا. IMF کی پروجیکشنز جو فور دا لاسٹ ایئر تھی, یہ خرم بھی کنفرم کریں گے, چاہے کرنٹ اکاؤنٹ کی ہو, چاہے ٹیکس کی ہو, چاہے گروتھ کی ہو, وہ غلط ہوئی, ہماری صحیح ہوئی. سر منسٹر کو ایڈوائزر بنا دیا آپ لوگوں نے, وقت پہ سینیٹر نہیں بنایا نا. اب آپ جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں فیکٹس ان پہ تو آپ آہستہ آہستہ لگے. میں تو صرف میکرو کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے کوئی مورل ہیزرڈ نہیں کیا تھا. دا ڈے ہی کیم ہی اسٹریٹ اوے سیٹ, اور جو ہے یہ بات ہوئی, اور پھر ہم نے وہ ٹارگٹس بھی اچیو کیے. اب IMF ہے, IMF کی اپنی پرسکرپشن ہے, IMF اپنی پرسکرپشن کے ساتھ اسٹک کر رہا ہے, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ نمبر اچیو کیا ہے. سینیٹر والی بات میں آ رہا ہوں ایک منٹ, وقت نہیں ہے نا, جلدی آئے. سینیٹر والی بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر نے ان سے وعدہ کیا ہے, فواد چودھری نے خود, انہوں نے, اور میڈیا نے بھی چلایا ہے کہ ہی ول بی الیکٹڈ ایز اے سینیٹر. اسی لیے آج ان کو جو ہے مشیر بنایا ہے تھوڑے دن کے لیے. اگر کسی کو فائنانس منسٹر بنانا ہوتا, یہ میرا ڈومین نہیں ہے سب سے پہلے تو وہ اناؤنس ہو چکے ہوتے. تو اس کا مطلب یہ کہ ہی از گوئنگ ٹو بی دیر. اور دوسری بات یہ کہ جب یہ واشنگٹن گئے تھے, ہی از ایز امپاورڈ. آج آپ نوٹیفیکیشن دیکھیں فائنانس منسٹر کے برابر, تو سارے پروٹوکولز وغیرہ ساری چیزیں اسی طریقے کی. صرف یہ 4 کام نہیں کر سکیں گے, ECC, ایکنک, CCOP اور ایک اور کوئی میٹنگ ہے, میں نام بھول گیا. سر ویری کوئکلی خرم صاحب, یہ مزمل صاحب کی بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ جتنے ٹارگٹس وغیرہ IMF کے تھے وہ سب ہم
ने आउट परफॉर्म नहीं किया तो वी बीन मीटिंग देम, हमें सिर्फ तरीका फर्क चाहिए। I think कुछ हद तक ये बात सही है, but the thing is कि neither the IMF nor the financial markets are buying any of this, ठीक है। ये बातें टीवी तक ही चलती हैं सिर्फ, शायद ट्विटर पे भी चल जाती हैं, सोशल मीडिया। ये बेसिकली हल्की फुल्की बातें होती हैं, इनकी बुनियाद पे आप मुल्क नहीं चला सकते, ना आप मुल्क के क्रेडिटर्स को मुतमईन कर सकते हैं, ना फाइनेंशियल मार्केट्स को आप कॉन्फिडेंस दे सकते हैं इस किस्म की बातों पे। क्यों, उनको पता होता है, उन्होंने डेटा जो है वो सारा अच्छी तरह से अंदर से भी देखा हुआ होता है, उनको पता होता है कि एग्जैक्ट स्ट्रेंथ कितनी चल रही है अभी तक इस इकोनॉमी में। अगर ये इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग चल रही होती जितना गवर्नमेंट कह रही है, तो इतने डेस्परेट ये लोग नहीं होते आईएमएफ प्रोग्राम साइन करने के लिए। आईएमएफ प्रोग्राम तो साइन तभी किया जाता है ना जब आपकी इकोनॉमी में कोई बहुत डीप रूटेड ऑलमोस्ट इमरजेंसी लेवल प्रॉब्लम हो। शौकिया तो नहीं जाते आईएमएफ के पास। मुजम्मिल साहब, चले बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।